अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। यार मुझे एक बात तो बताइए कि अगर इंसान के पीछे ऐसा दुश्मन लगा हो जो नजर भी नहीं आता तो हम उससे कैसे बच सकेंगे? यार देखें, अगर ऐसा दुश्मन इंसान के पीछे लगा हो जो नजर आता है फिर तो इंसान अपना कुछ ना कुछ दिफा कर लेगा, लेकिन अगर नजर ही नहीं आता तो इंसान उस दुश्मन का मुकाबला कैसे करेगा? यार है कि नहीं खतरनाक बात। और हाँ, जो जादू होता है ना, जादू वो शैतान की तरफ से होता है, और शैतान ऐसा दुश्मन है जो नजर भी नहीं आता। और याद रखिए, आज मैं आपको जादू का इलाज ही बतलाने वाला हूँ, लेकिन आप कुछ थोड़ा सा टाइम मुझे दीजिए। असी जनाब कोई वेले है जरा तुहानू टाइम दीजिए। अरे भाई ऐसे मत कहिए, मैं सही कह रहा हूँ। देखिए, अगर आपको ऐसा कभी मसला हुआ या आपके किसी प्यारे को ऐसा कोई मसला हुआ और आप या आपका प्यारा जानते ही ना हुए कि जादू का इलाज क्या करना, तो भाई फिर क्या करोगे? मैंने सही कहा ना कि थोड़ा सा टाइम मुझे दीजिए, है ना? हाँ, चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन हाँ, सुनते रहे ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, आज इंशाअल्लाह ताला हमारी गुफ्तगू का मौजू है कुरान और सुन्नत से जादू का क्या इलाज है। नाज़रीन किराम, सबसे पहली बात जो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ वो ये है कि हमारे अंदर एक बहुत बड़ी गलती ये पाई जाती है कि हम में से अगर किसी को जादू हो जाए तो वह जादू का इलाज जादू से करवाता है। नाज़रीन किराम, ये बहुत गलत तरीका है। याद रखें, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जादू करने वाला शख्स काफिर होता है, और याद रखें क्योंकि जादू करना कुफर है तो कुफर की तरफ बुलाने वाला यानी कि वो शख्स जो जादू का इलाज जादू से करवाता है वो भी काफिर है। नाज़रीन किराम, अब अगली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि खुदा न खास्ता अगर आपको कोई ऐसा मसला हो तो आप खुद अपने आप पर दम कीजिए। याद रखें, अगर आप किसी के पास दम करवाने के लिए जाते हैं तो ये मुनासिब नहीं है, क्योंकि इसमें कई बातें हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि लोग गैर शरई दम करते हैं जो कुरान और सुन्नत से साबित नहीं है। दूसरी बात ये है कि लोग जो है ना, उन्होंने कारोबार बना लिया दम करना, वो पैसे लूटते हैं, वो लालची होते हैं। तीसरी बात यह है नाज़रीन किराम, याद रखें, अगर आप खुद दम करेंगे, मुझे बताइए आपके दिल में कितनी तड़प होगी, कितना इखलास होगा। लेकिन आप किसी से जाकर दम करवाएंगे, उसके दिल में आपका क्या इखलास होगा और क्या वो आपकी दर्द लेकर आपको दम करेगा? उसकी नजर तो आपकी जेब पर है। नाज़रीन किराम, इसलिए बहुत बेहतर है कि आप खुद दम कीजिए। नाज़रीन किराम, अब जादू का इलाज क्या है, मैं अभी तरतीब इंशाल्लाह आपके सामने 10 पॉइंट बयान करता हूँ कुरान और सुन्नत की रोशनी में। तो आइए नाज़रीन किराम, सबसे पहला पॉइंट के जादू का इलाज क्या है कि हमें चाहिए कि हम अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात की पाबंदी करें, उनको माने। नाज़रीन किराम, याद रखें, अगर हम पर जादू हो जाता है तो हम बहुत शोर मचाते हैं, भाई क्या करें क्या करें। भाई, हम कोई नमाज पढ़ते, नमाज तो हम पढ़ते नहीं, तो जादू कैसे हमसे टले? नाज़रीन किराम, अल्लाह तबारक व तआला सूरतुल अहज़ाब में इरशाद फरमाते हैं, वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, कि जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करता है वो दुनिया में भी कामयाब होता है और कल कल आखिरत में भी कामयाब होगा। नाज़रीन किराम, अब दूसरी बात जो मैं आपको बतलाना चाहता हूँ वो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिन चीजों से मना किया है, हमें चाहिए कि उन चीजों से मुकम्मल अवॉइड करें, परहेज करें। नाज़रीन किराम, ये भी इताअत में ही आता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिन चीजों से मना किया है उनसे बचना। तो इताअत की दलील मैं आपको दे चुका हूँ। नाज़रीन किराम, अब तीसरी बात जो मैं आपकी खिदमत में रखना चाहता हूँ वो ये है, गुनाहों से, सगीरा और कबीरा गुनाहों से हमें बचना चाहिए। जादू का तीसरा इलाज क्या है कि सगीरा और कबीरा गुनाहों से बचना। नाज़रीन किराम, सूरतुल हज में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमन युअज़्ज़िम हुरुमातिल्लाहि फहुव खैरुल लहु इंद रब्बिह, कि जो शख्स अल्लाह तबारक व तआला की हराम करदा चीजों से बचता है तो अल्लाह तबारक व तआला बहुत ज्यादा भलाई उस शख्स को अता करते हैं। नाज़रीन किराम,
اب اگلی جو چیز میں آپ کے سامنے یعنی کہ چوتھی جو چیز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ صدقہ و خیرات۔ ناظرین کرام آپ یقین کیجیے صدقہ و خیرات کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی بڑی مصیبتوں کو ٹال دیتے ہیں، جادو کو بھی دور کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، لوگوں اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ ناظرین کرام سنن نبی داؤد وغیرہ کی حدیث میں ہے، یعنی صحابی اس کی تفسیر یہ کرتے ہیں، مطلب یہ کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ نہ کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ ناظرین کرام اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا جائے گا تو مصیبتیں دور ہوں گی، اور اگر نہیں خرچ کیا جائے گا تو مصیبتیں آئیں گی۔ ناظرین کرام یقیناً اگر ہم صدقہ و خیرات اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں کریں گے تو وہ ہم سے جادو جیسی مصیبت کو دور کر دیں گے۔ ناظرین کرام اگلی یعنی پانچویں بات جو میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ مکمل طہارت کا اہتمام کریں، مکمل صفائی ستھرائی اور پاکیزگی کا اہتمام کریں۔ ناظرین کرام یاد رکھیے گا یہ جو شیاطین ہوتے ہیں نا، شیاطین ان کو گندگی کی جگہ پر رہنا بڑا پسند ہے، یعنی کہ یہ گندگی والی جگہوں پر رہنا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ انسان کے اندر جتنی گندگی ہوگی وہ اتنا ہی انسان کے قریب آئیں گے۔ ناظرین کرام اگر انسان صاف ستھرا رہتا ہے، پاکیزگی کو پسند کرتا ہے، تو ناظرین کرام یہ جو جن اور شیاطین ہیں یہ انسان سے دور بھاگتے ہیں۔ ناظرین کرام اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں سورۃ البقرہ میں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے اور پاکیزہ رہنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ ناظرین کرام اب چھٹی بات جو میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو خطرہ ہے نا کہ فلاں بندہ جو ہے وہ آپ کا دشمن ہے، تو آپ ایسا کریں ناظرین کرام اس بندے کے پاس چلے جائیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے وہ آپ کا دشمن ہے، اس نے آپ پر جادو کیا، آپ اس کے پاس چلے جائیں، اس کے ساتھ صلح کرے، جا کے اپنے تعلقات اس کے ساتھ ٹھیک کر لیں، اور آپ بہت زیادہ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں اس کے ساتھ۔ آپ اس کے ساتھ ایسا برتاؤ کریں کہ وہ آپ کا دشمن رہے ہی نہ۔ ناظرین کرام امید ہے اگر آپ کا اچھا اخلاق ہوا اس کے ساتھ، اچھا کردار ہوا اس کے ساتھ، تو وہ آپ سے دشمنی چھوڑ دے گا اور جادو کا سلسلہ ختم کر دے گا۔ ناظرین کرام سورۃ حامیم سجدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادفع بالتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، کہ اگر آپ کی کسی کے ساتھ دشمنی ہو تو آپ اس کے ساتھ احسان کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اتنا پیارا میتھڈ ہے کہ اس کے ذریعے آپ کا دشمن بھی آپ کا پیارا اور جگری دوست بن جائے گا۔ ناظرین کرام ساتواں طریقہ کیا ہے جادو کا علاج کا؟ کہ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، کثرت سے قرآن مجید پڑھا جائے۔ ناظرین کرام آج ہم شور بڑا مچاتے ہیں، جادو ہو گیا، نظر بد ہوگی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ اگر ہم سے پوچھا جائے نا کہ ہم قرآن مجید کی گھر میں تلاوت کرتے ہیں تو آگے سے ہمارے پاس پھر کوئی جواب نہیں ہوگا۔ ناظرین کرام یہ بہت خطرناک بات ہے کہ ہمارے گھروں سے قرآن نکل چکا ہے۔ قرآن تو ہے لیکن ہم پڑھتے نہیں ہیں، یہ مسئلہ ہے۔ ناظرین کرام کچھ خاص صورتیں ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، ویسے تو ہمیں روز ہی قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے، لیکن کچھ خاص صورتیں ہیں جن کو اگر انسان پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جادو سے انسان کو دور کر دیتے ہیں۔ ناظرین کرام پہلی سورت سورۃ الفاتحہ کثرت کے ساتھ وہ بندہ پڑھے جس بندے پر جادو ہوا ہے، وہ کثرت کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ جادو جیسی مصیبت سے دور کر دیں گے۔ ناظرین کرام اب اس کی دلیل کیا ہے، میں آپ کو دلیل دیتا ہوں۔ دیکھیں صحیح بخاری میں وہ جو واقعہ نا کہ وہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ جب وہ ایک قبیلے کا سردار تھا، اس کو بچھو نے ڈنس لیا تھا، تو جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے دم کیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جو ہے وہ شفا دے دی تھی۔ شاید آپ نے وہ واقعہ سنا ہو۔ ناظرین کرام یہ ہے سورۃ فاتحہ کی دلیل کہ سورۃ فاتحہ پڑھ کے انہوں نے دم کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے شفا دے دی، اور نبی علیہ السلام کو جب پتہ چلا تو آپ نے جناب ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی تصدیق فرمائی کہ آپ نے صحیح کیا۔ ناظرین کرام دوسری سورت جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ ہے سورۃ البقرہ۔ سورۃ البقرہ کی یقین کریں آپ کثرت سے گھر میں تلاوت کریں۔ اگر آپ تلاوت نہیں کر سکتے ریکارڈنگ لا دیں مشاری راشد صاحب کی، بہت فائدہ ہوگا۔ دیکھیں بڑا زیادہ فائدہ تو اس وقت ہوگا جب آپ خود تلاوت کریں گے، لیکن اگر آپ تلاوت نہیں کر سکتے تو کم سے کم یار ریکارڈنگ تو ہم لگا سکتے ہیں نا گھر میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے ہمیں یہ بتایا، صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ
سورۃ البقرہ جو ہے نا، جادوگر اس کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا، یعنی جادو ٹونا اس گھر سے بھاگ جائے گا جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے۔ ناظرین کرام یقین کریں، یہ تجربے کی بات ہے کہ ایسا ہوتا ہے۔ ناظرین کرام اب اگلی چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید میں سے ہمیں کیا پڑھنا چاہیے، تو آیت الکرسی ہے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، آپ نے فرمایا جو بندہ رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ لیتا نا، صبح تک شیطان اس کے قریب نہیں جاتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ ناظرین کرام رات کو نہیں، جب بھی ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے ہماری حفاظت کروائیں گے اور شیطان کو ہم سے دور رکھیں گے۔ ناظرین کرام پھر اگلی جو چیز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید میں سے ہمیں کیا پڑھنا چاہیے، تو یاد رکھیں آخری دو کل، یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ ہمیں دو صورتیں پڑھنی چاہیے۔ جادو کا علاج ہمیں اس سے کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ بخاری مسلم کی احادیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تو آپ نے اپنے جادو کا حل انہی دو صورتوں کے ساتھ کیا۔ ناظرین کرام اب ہم آگے چلتے ہیں، یعنی جادو کا علاج کیا ہے قرآن و سنت سے۔ آٹھویں جو بات میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں مختلف مواقع کی دعائیں پڑھنی چاہیے۔ مثال کے طور پر میں ایک دعا کا ذکر کرتا ہوں، واش روم جانے کی دعا، اسی طرح دیگر دعائیں۔ اب دیکھیں نا، واش روم جانے کی دعا جس کی میں مثال میں آپ کو دینے لگا ہوں، تو اس میں انسان کیا پڑھتا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ اے اللہ جو یعنی کہ شیطان جن جو ہیں اور شیطان جو ہیں مرد ہیں یا جو عورتیں ہیں، میں ان سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ ناظرین کرام پھر کوئی جن یا جننی انسان کے قریب جائے گی، ہو بھی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں آ چکا ہے۔ تو اس طرح کی دعائیں ہمیں پڑھنی چاہیے۔ مختلف جو مواقع کی دعائیں وہ ہمیں یاد ہونی چاہیے۔ ناظرین کرام نواں جادو کا علاج جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ ہے اذکار۔ ناظرین کرام ویسے تو ہر وقت ہی انسان کو کوئی نہ کوئی ذکر کرتے رہنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، لیکن خاص طور پر ناظرین کرام 3 موقع پر آپ اذکار کیا کریں۔ ناظرین کرام آپ بہت زیادہ میری طرف توجہ کیجیے، کیونکہ اب میں آپ کو ایک ایسی بات بتلانے والا ہوں جو بار بار علماء اکرام لوگوں کو بتاتے ہیں۔ آپ نے یہ غور سے سننی ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے، انشاءاللہ جادو کیا، جادو کا باپ بھی نہیں رہے گا۔ تو آپ نے 3 چیزوں کا اہتمام کرنا ہے، 3 وقت آپ نے اذکار کرنے، صبح و شام کے اذکار ایک، دوسرے رات کو سونے کے اذکار اور صبح اٹھنے کے 2 ہو گئے، اور تیسرے فرض نمازوں کے بعد کے اذکار۔ تو یہ 3 ایسے وقت بتائے ہیں، آپ اذکار کریں گے انشاءاللہ کوئی شر والی چیز آپ کے قریب نہیں آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین کرام اب جو 10ویں بات میں آپ کو بتلانے لگا ہوں وہ ہے خاص طور پر آپ وہ دعائیں پڑھیں جو شفا کے سلسلے میں آئی ہیں، کہ یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر بتایا ہے یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اگر آپ ان دعاؤں کو پڑھیں گے تو آپ کو شفا حاصل ہوگی۔ تو ہم نے وہ دعائیں یاد کرنی ہیں اور ان کو پڑھنا ہے۔ اب میں 3 دعائیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تعوذ جسے ہم کہتے ہیں، یہ پڑھنا چاہیے۔ سورۃ الاعراف میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اے انسان اگر تجھے کوئی شیطان کا وسوسہ پہنچے تو آپ نے کیا کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آ جانا ہے۔ کس سے؟ شیطان ورزش سے، یعنی کہ اس جو ہے نا آسان لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے۔ ناظرین کرام آپ یہ پڑھیے، کثرت کے ساتھ پڑھیے۔ اور ناظرین کرام اگلی دعا جو میں آپ کو میں بتلانا چاہتا ہوں، صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے اللہم اکفینیہم بما شئت، یہ دعا آپ پڑھیں، یہ دعا ضرور فائدہ ہوگا۔ میں دوبارہ پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں، اللہم اکفینیہم بما شئت، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ تبارک و تعالی آپ میرے دشمنوں کو کافی ہو جائیے جیسے آپ چاہتے ہیں۔ ناظرین کرام بہت ہی کمال کی دعا ہے، یہ آپ ضرور پڑھا کیجیے۔ اور آخری دعا جو میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں ناظرین کرام وہ کون سی ہے؟ جامع ترمذی میں یہ دعا موجود ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ناظرین کرام بڑی ہی دلچسپ حدیث ہے، غور سے سنیے گا، اب بھاگ نہ جائیے گا۔
تھوڑا سا وقت اب مجھے دے دیں، اب کام کی بات آپ کو بتلانے لگا ہوں۔ ناظرین کرام، یہ جامع ترمذی میں حدیث ہے، حضرت عثمان کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ مجھے بیماری تھی، کہتے ہیں مجھے لگتا تھا میں مر جاؤں گا، بچوں گا ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے، آپ نے کہا عثمان پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں، تم ایسا کرو بیماری والی جگہ پر اپنا ہاتھ رکھو اور 7 دفعہ یہ دعا پڑھو، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد، یعنی میں اللہ کی عزت اور اس کی قدرت کی پناہ میں آتا ہوں اس تکلیف سے جو میں پا رہا ہوں۔ ناظرین کرام، اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ تکلیف والی جگہ پر آپ ہاتھ رکھیں اور آپ ایک دفعہ یہ دعا پڑھیں، پھر آپ ہاتھ رکھیں، پھر دعا پڑھیں، اس طرح 7 دفعہ آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ انشاءاللہ تعالی اگر آپ ان 10 چیزوں کا اہتمام کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ تعالی جادو کو آپ سے دور کر دیں گے۔ ناظرین کرام، اگر آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو یار کیوں نہیں کیا، اب کر دینا ویڈیو کو لائک، اور اسی طرح اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیجئے، اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پر وقت پہنچتی رہے۔ اور اپنے پیارے خیالات کا اظہار کرنا کمنٹ باکس میں مت بھولیے گا۔